Assalamu alaikum. Today we will have a conversation on a study of human history with Professor Farida Khanum. Presently, there are about 8 billion people worldwide, and it is believed that the universe came into being some 13.8 billion years ago. So, human history has a beginning, and human history has an end too. But the world that will be followed by this world will be a world which will have selected people from all over human history. But more than often, people ask questions that how did the universe come into being? Why were prophets sent? What is the purpose of creation? So to discuss this, we will have a conversation with फरीदा आपा. तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आपा, जैसा कि अभी हम 2023 में हैं, जिसका मतलब है कि ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो 2022 साल हो चुकी है. लेकिन ये बिलीफ है कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स केम इनटू बीइंग विद बिग बैंग. और ये जो बिग बैंग था, ये एक्सप्लोजन इन स्पेस नहीं था, ये एक्सप्लोजन ऑफ स्पेस था. तो मेरा सबसे पहला सवाल तो आज के टॉपिक को लेकर यही है कि आप कुछ बिग बैंग के बारे में बताएं हमें. मौलाना की कई किताबें हैं, किताब मारिफत, दौर दावत और खुदा की दरियाफ्त. तो इसमें आपको स्टडी कीजिएगा तो इसको आपको ये वाक़यात जो हैं वो सब डिटेल में मिलेंगे. तो मैं थोड़ा मुख्तसर तौर पर बयान करूँगी. तो बहुत अजीब बात है कि इस वाक़े का ज़िक्र कुरान में भी आया है. फिर उसमें लफ्ज़ यूज़ किया गया है रत्क और फ़त्क. ये है चैप्टर 21. तो रत्क के माने हैं जॉइंड टुगेदर और फ़त्क के माने हैं टीयर अपार्ट, अलग कर देना. तो ये लेकिन अब उस वक्त चूँकि साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ये सारी डिस्कवरीज़ नहीं हुई थी बिग बैंग की, तो अब लोग इतना अच्छे तरीके से उसको समझ नहीं सकते थे. तो एक मुजमल तरीके से समझते थे. लेकिन जो साइंस की डिस्कवरी हुई और ये बिग बैंग की, ये 20th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें कई साइंसदान ने इसको डिस्कवर किया. तो अब बिल्कुल एक्सेप्टेड थियरी ये हो गई है कि 13.8 बिलियन साल पहले उसमें एक बहुत ही कंडेंस्ड किस्म का एक बॉल के तरीके से वो मैटर था. उसमें अचानक एक धमाका हुआ और धमाके से वो इतनी तेज़ी से वो मैटर जो है मुंतशिर हो गया, स्कैटर्ड हो गया वो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड. तो वो एक सुपर एटम था और उसको जो है वो मास एक्सप्लोजन की शक्ल में वो पूरे कायनात में अचानक वो फैल गया. बहुत ही सुपर स्पीड के साथ ये फैल रहा था. अगर इसमें ब्रेक न लगाया गया होता तो ये सारा मैटर बेकार हो जाता. फैल के वो जो हमारे सितारे, सैयारे, ये सारी चीज़ें जो पूरी कायनात, मादी कायनात बनी है, वो सब ना बनती. तो ये जो हुआ कि अचानक इसमें ब्रेक लगा और अचानक वो भी सेकंड्स के अंदर मैटर की स्पीड जो है वो कम हो गई. फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कलेक्ट होने लगे डिफरेंट बॉडीज़ में. कब कुछ सितारे बने, कुछ सैयारे बने, बहुत बड़े बड़े सितारे हैं. तो ये जो अचानक ये स्पीड कम हुई और ये जो इसमें एक्सप्लोजन हुआ, ये सारी चीज़ें एक इंटरवीनर को बताती हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये एक्सीडेंटल हो नहीं सकता, क्योंकि वो मैटर बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में था. खुद से इसमें एक्सप्लोजन नहीं हो सकता था. तो किसी ने एक्सप्लोजन उसमें किया, फिर किसी ने उसको जो है उसकी सुपर स्पीड में ब्रेक लगाया और उसको जो है बहुत ही मीनिंगफुल, उसका जो रिज़ल्ट है वो इतना मीनिंगफुल है कि अगर कोई इंटरवीनर ना हो तो वो हो नहीं सकता. तो ये चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हमें खुदा के बारे में हमें बताती हैं कि
بڑے بڑے لوگوں نے اس مان لیا ہے کہ کوئی انٹروینر ہے، کیونکہ خود سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک بار سر جیمس جین جو بہت بڑا ایسٹرانومر تھا، تو اس کو یہ آیت کسی نے بتائی کہ علم والے ہی خدا سے ڈرتے ہیں، تو والی آیت پوری بتائی تو وہ ایک دم حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ محمد کو یہ آیت کس نے بتائی؟ یہ محمد کے پاس یہ پیغام کہاں سے آیا؟ اگر یہ بات صحیح ہے، کیونکہ وہ قرآن تو پڑھا ہوا نہیں تھا، اس کو یہ آیت بتائی گئی تھی، تو اس نے کہا اگر یہ بات قرآن میں ہے تو محمد سچے پیغمبر تھے خدا کے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو جس ہستی نے اتنا بڑا سپر ایکسپلوژن کیا، پھر سپر پلاننگ کی، تو وہ جس کو قرآن میں کہا گیا علام، کہ بہت بڑا جاننے والا تھا، بہت بڑا وہ گریٹ پلانر تھا وہ۔ اگر وہ گریٹ پلانر نہ ہوتا تو یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ بیکار ہو جاتی۔ تو اب یہ جو ہے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن جو ڈسکور ہوا ہے، اس سے یہ تھیوری جو ہے بالکل ایکسیپٹڈ ہو گئی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، اور اس وقت انسان کو بس بلیف کے درجے میں اس کو مانتا تھا، اب وہ سائنٹیفک ویریفیکیشن اس کا ہو گیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ وہی جو ہے کہ علم، اس میں قرآن میں آیا ہے کہ علم والے ہی خدا سے ڈرتے ہیں، تو اب ایک دم ثابت ہو چکا ہے یہ ساری باتیں، اور کہ ہم کو خدا سے ڈرنا چاہیے، خدا کو یاد کرنا چاہیے، خدا گاڈ اورینٹڈ لائف ہمیں گزارنی چاہیے، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی ڈسکوری ہے بگ بینگ کی آج، جس سے ہمیں خدا کے وجود کا بالکل قطعی ثبوت ملتا ہے۔ جی آپا، بہت اچھے سے آپ نے اس کو واضح کیا، اور جیسا آپ نے کہا آپا کہ کلیئرلی اٹ شوز دیٹ دیر از این انٹروینر، تو اگر ہم دیکھیں، اگر ڈیپلی ریفلیکٹ کریں اوور ورلڈ یونیورس، تو وی ول ریئلائز دیٹ دیر آر کلیئر سائنز آف پلاننگ، ڈیزائننگ، انٹیلیجنٹ کنٹرول، اینڈ اٹ شوز دیٹ دیر از اے ہینڈ آف either ڈیزائنر اور کنٹرولر اور a mover of all things۔ آپا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں بگ بینگ ہونے کے بعد لٹل بینگ ہوتا ہے، یا سولر بینگ کہتے ہیں، یا یہ جو پورا لائف سپورٹ سسٹم جو پورا وجود میں آیا، تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں ہمیں، اس سے اور جو ہے پوائنٹ اور واضح ہوگا۔ مولانا نے اپنی کتاب معرفت میں لکھا ہے کہ کائنات کی ابتدائی تاریخ کے 6 دور ہیں۔ تو بگ بینگ اور لٹل بینگ تو سائنسدانوں نے یہ نام دیا، لٹل بینگ سولر بینگ کے لیے سولر سسٹم جو کریٹ ہوا، اور مولانا نے کہا واٹر بینگ، پلانٹ بینگ، اینیمل بینگ اور ہیومن بینگ۔ تو یہ سارا جو ہے نا، اس کو ایک اس میں اگر کریں گے تو آپ اس کو لائف سپورٹ سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ لٹل بینگ جو ہے وہ 4.6 بلین سال پہلے ہوا، تو یہ اس سے سولر سسٹم وجود میں آیا، کیونکہ کائنات جو ہے، جو سارے بڑے بڑے ستارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، بہت ہی زیادہ ہاٹ ہے، تو اس میں جو ہے کوئی زندگی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک گیلیکسی میں، جو کہ ملکی وے کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے ایک کارنر پر سولر سسٹم کریٹ کیا، تو اس میں جو ہے، اس میں اسی کا ایک پلانٹ ہے ارتھ، اور اسی ارتھ میں سارا لائف سپورٹ سسٹم ہے، جس کی وجہ سے انسان اور ساری جو پلانٹ لائف، ویجیٹیبل لائف، ساری جو ہے وہ یہاں پر سروائیو کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک امریکی سائنسداں نے، ایلن باس نے یہ نام لٹل بینگ کا نام دیا تھا۔ ایک سپر نووا تھا، اس کے چونکہ یہ ساری گریوٹی سے سارے باؤنڈ ٹوگیدر ہیں، تو اس میں کچھ گریوٹی میں کسی ایک حصے میں کچھ کمی ہوئی، تو اس کی وجہ سے وہ کچھ حصے الگ ہو گئے۔ وہ جو الگ ہو گئے، اسی سے پھر کافی ٹائم لگتا ہے، اور زمانہ گزرا اس میں ایکشن ری ایکشن، طرح طرح کے پروسیسز ہوئے،
پھر اس کے بعد یہ سولر سسٹم بنا اور اس سے ایک بہت سارے پلانٹ بنے، اسی میں ایک پلانٹ ارتھ ہے۔ تو یہ پلانٹ ارتھ جو ہے وہ ملکی وے میں ہی واقع ہے۔ تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ یہ ساری کائنات میں ایک ہی ایسا پلانٹ ہے جس میں لائف سپورٹ سسٹم پایا جاتا ہے۔ یہ خود خدا کے وجود کا بالکل قطعی ثبوت ہے، کیونکہ اگر تھیوری آف ایولیوشن کے تحت اگر وہ ہوتا تو بہت ساری جگہ پر کچھ نہ کچھ پایا جاتا، بھئی مکمل لائف سپورٹ سسٹم نہیں پایا جاتا تو کچھ تو ہوتا، لیکن کہیں بھی پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جہاں لیونگ جو ہے جاندار جو ہے وہ وہاں سروائیو کر سکے۔ تو یہ بالکل ایک ریئرسٹ آف دا ریئر ایکسیپشن ہے ارتھ۔ تو اس سسٹم کو 5 بڑے اسفیئرس میں بانٹا گیا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے۔ تو زمین پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لائف جو ہے وہاں مطلب ہیبیٹیبل بنتی ہے زمین۔ تو ایک تو سب سے پہلے تو جیو اسفیئر ہے، یہ راکس ہیں، کیونکہ جو سرفیس ہے اس میں راکس ہیں، اوپر ماؤنٹینس ہیں، سینڈ کے کنارے وہ بیچز کے کنارے جو ہے ساری سینڈس ہیں، پھر نیچے والکینوز ہیں، وہ میلٹڈ راکس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک جو کرسٹ بنتا ہے، جو سرفیس بنتی ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر انسان رہ سکتا ہے۔ پھر دوسرے بایو اسفیئر ہے، تو اس میں پلانٹ لائف آتی ہے، اینیملس آتے ہیں، ویرائٹی آف لائف آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ایکو سسٹم بنتا ہے۔ ایکو سسٹم جو ہے وہ بے حد ضروری ہے یہاں پر کسی بھی طرح کی زندگی کے لیے، زندگی کے پنپنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک کرائوسفیئر ہے، تو فروزن واٹر 2 قسم کے ہیں، تو ایک تو فروزن واٹر ہے، ایک لیکوڈ واٹر ہے۔ لیکوڈ واٹر اس کی شکل میں ہے، اوشن میں ہے، دریا میں ہے، لیکس میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوشن کا واٹر جو ہے وہ ہوتا ہے بہت ہی سالٹی، تو وہ ڈرنکیبل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انتظام کیا کہ سورج کی گرمی سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، پھر اسٹیم بنتا ہے، پھر اوپر وہ جاتی ہے اسٹیم، تو پھر کلاؤڈ بنتے ہیں، کلاؤڈ سے رین ہوتی ہے۔ تو جو چونکہ وہ بہت بھاری ہوتا ہے نمک، سالٹ، تو سالٹ اوپر نہیں اٹھتا، صرف بھاپ سے صرف پانی کا جو کنٹینٹ ہے وہی اوپر اٹھتا ہے، پھر وہ برستا ہے۔ تو 2 طرح سے، ایک تو دریاؤں میں جاتا ہے، لیکس میں جاتا ہے، اور ایسی جہاں بھی جگہ ہوتی ہے جہاں پانی بھرنے کی وہاں بھر جاتا ہے، اور دوسرے سب پہاڑوں پر جو گرتا ہے نا پانی، تو اس میں وہ جم جاتا ہے۔ تو وہ جو جمع ہوا فروزن واٹر ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ سال بھر تھوڑا تھوڑا ہیٹ پا کے وہ نکلتا رہتا ہے پانی سے، جھرنا وغیرہ میں آپ لوگ کشمیر میں دیکھا ہوگا، تو پانی دھیرے دھیرے گرتا رہتا ہے اس سے، تو وہ سال بھر کام آتا ہے وہ پانی۔ تو اس طریقے سے یہ بہت بڑا انتظام ہے جو کہ کوئی بھی انسان کر نہیں سکتا تھا، وہ صرف خدا نے اس انتظام کو کیا ہے، اور اتنے بلینس اینڈ بلینس لوگ جو ہیں اس پانی کو یوز کرتے ہیں، پھر بھی پانی ختم نہیں ہوتا۔ پھر ایٹماسفیئر ہے، تو طرح طرح کی گیسز ہیں، نائٹروجن، آکسیجن، اوزون، کاربن ڈائی آکسائڈ، تو یہ ساری گیسز ہیں، کیونکہ گیسز کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ تو جو نہ ویجیٹیبل لائف ہو سکتی ہے، نہ ہیومن لائف ہو سکتی ہے، تو ساری گیسز ہی ہیں جو زمین پر جاندار چیزوں کو رہنے کے قابل بناتی ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 15 بلین سال پہلے اتنا بڑا پلاننگ کی ہے، تو پلاننگ ابس تو نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا مقصد ہوگا۔ تو اس مقصد کو جاننے کے لیے جو ہے کریشن پلان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ تو جو لوگ کریشن پلان کو نہیں سمجھتے وہ فرسٹریشن میں رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں،
کیونکہ یہ دنیا میں بہت ساری ایونٹس ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مقصد کیا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے کتنے لوگ ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کے لیے ہمیں کریشن پلان کو سمجھنا بالکل بے حد ضروری ہے۔ یہ ہمیں خدا جو ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا پیغمبروں کے ذریعے گائیڈ کرتا ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کریشن پلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ہے، تو اس وجہ سے کریشن پلان کی بے حد امپورٹنس ہے۔ اب کریشن پلان پہ آنے سے پہلے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جیسے اگر ہم قرآن کے چیپٹر 45 میں بھی دیکھیں تو اس میں آیا ہے کہ God has subjected whatever is in heaven and on earth to you. So it means that whatever that has been created in this universe is for the service of man. تو آپا جیسے یہ سلسلہ شروع ہوا، آپ نے ابھی بگ بینگ بڑے اچھے سے بتایا، آپ نے لٹل بینگ بتایا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کریٹ کیا، پھر اس کے بعد آدم کو کریٹ کیا گیا۔ تو یہ اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں، اس کے بعد میں پھر کریشن پلان پہ آؤں گا، آپ سے سوال کروں گا، کیونکہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ کہ جب زمین ہیبیٹیبل ہو گئی، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کر دیں، تو اس کے بعد جنوں کو پیدا کیا، تو جن آگ سے بنائے گئے تھے، بہت ہی جن اسٹرانگ بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے بڑا فساد مچایا، بڑا خون بہایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کا جو مقصد تھا کریشن پلان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر رہ کر انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی معرفت کرے، لیکن وہ تو خون بہانے میں لگ گئے، فساد کرنے میں لگ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو معزول کر دیا، یعنی یہ ارتھ جنات کے چارج میں دے دی گئی تھی، تو ان کو معزول کر دیا۔ پھر اللہ نے ایک نئی کریشن پیدا کی، وہ تھی انسان۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو خلیفہ کا مطلب لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ، ایسا نہیں ہے، وہ خلیفۃ الجن یعنی سکسیسر، جن کے بعد آنے والی مخلوق۔ تو وہ خلیفہ جو ہے یہاں پر جو یوز ہوا ہے وہ خلیفۃ الجن کے معنی میں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو معزول کر دیا اور اس کے بدلے انسان کو پیدا کیا۔ پھر انسان کو جب پیدا کیا تو جنات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہو گئے، کیونکہ انہیں لگا کہ ہماری جو ہے جگہ جو ہے آدم کو دے دی گئی ہے۔ تو چونکہ انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو لائف سپورٹ سسٹم تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، لیکن انسان کو بہت سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس وقت ملائکہ تھے اور جنات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، کا مطلب ہے کہ آدم کے آگے جھک جاؤ۔ تو ملائکہ کو پہلے ملائکہ کو تو بھی تردد تھا، کیونکہ ملائکہ نے یہ سمجھا کہ یہ انسان بھی، جب اصل میں اللہ تعالیٰ نے مکمل آزادی دی، ٹوٹل فریڈم، تو ملائکہ نے یہ سمجھا کہ انسان بھی فریڈم پا کر کے وہ بھی خراب ہو جائے گا، وہ بھی خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملائکہ نے کہا کہ یہ تو خون بہائے گا، سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس طریقے سے، اور لمبی اس میں آیت ہے، لمبا بات ہے، سب بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ملائکہ جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے آدم کے آگے سجدہ کر دیا۔ سجدہ کا مطلب جھک گئے، لیکن ابلیس جو تھا، جو جنوں کا سردار تھا، وہ نہیں جھکا۔ اس نے کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، وہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ نہیں جھکا، اور اسی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ دور ہو گیا۔ تو یہ ہوا کریشن۔ پھر اب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ اب
بائبل کے مطابق وہ جنت یہ دنیا ہی تھی، جب دنیا میں بالکل کسی طرح کا کوئی کرپشن نہیں تھا، نئی نئی دنیا بنی ہوئی تھی، وہاں کوئی ہر چیز بالکل خالص تھی، تو وہ وہی جنت ہی لگتی ہوگی۔ تو بائبل کے مطابق ہے باغ عدن، تو وہاں پر ان کو رکھا گیا، لیکن انہوں نے پھر وہ لمبی کہانی ہے، انہوں نے فاربیڈن ٹری کا فروٹ کھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کے پھر اس دنیا میں بھیجا۔ تو قرآن میں یہ بات اس طرح سے کلیئر نہیں ہے کہ باغ عدن والی بات، لیکن یہ ہے کہ پھر وہاں سے نکال دیا جہاں بھی رکھا گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت آدم نے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو ہے فریڈم، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ فریڈم کے بغیر ہم اپنا ٹیسٹ نہیں دے سکتے، اور دنیا میں انسان بھیجا ہی گیا ہے ٹیسٹ کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل فریڈم دی انسان کو، اور انسان کو پوری گائیڈنس دیا کہ وہ گائیڈنس کے مطابق وہ عمل کرے اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ندامت کا احساس، فیلنگ آف گلٹ رکھا تھا کہ وہ بھی غلطی کرے گا، کیونکہ کسی کو بھی آپ مکمل فریڈم دے دیجئے تو وہ غلطی کرے گا۔ تو لیکن جب غلطی کرے گا تو وہ جنات کی طرح نہیں کرے گا کہ اس کو کبھی احساس ہی نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کو غلطی کا احساس ہوگا، پھر وہ معافی مانگے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اور وہ اور زیادہ میچور ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس سے لرننگ لے گا۔ جب کچھ غلطی کرے گا تو وہ اس سے لرننگ لے گا، تو اس طریقے سے اس کو اندر اور زیادہ احساس ذمہ داری پیدا ہوگا، اور زیادہ وہ خدا کے قریب ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے انسان جب غلطی کرے تو یہ سوچے کہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، لیکن وہ غلطی ایک سنسیئر ریپینٹنس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ روز روز غلطی کرتے رہے آدمی، اور روز روز اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بار بار غلطی نہ کرے، اور بہت زیادہ سیریس ہو جائے، بہت زیادہ اس معاملے میں۔ جب آدمی بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اتنا شعور جاگ پڑتا ہے نا کہ پھر وہ دوبارہ اس غلطی کو نہیں کرتا ہے۔ تو اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ انہوں نے غلطی کی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہی سچی توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو پہلا پیغمبر بھی بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غلطی کرنا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی پر اسٹک کرنا، غلطی کی معافی نہ مانگنا، یہ غلط بات ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اسی لیے مولانا بہت ایمفسائز کرتے تھے کہ فوراً اپنی غلطی مان لیجئے، اور وہ خود بھی ایسا کرتے تھے کہ اگر ان کو لگتا تھا کہ کچھ غلطی پہ ہیں تو کہتے تھے آئی واز رانگ۔ آپا یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جیسے اگر ہم دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک ڈیزائر کا سمندر بسا ہوا ہے، اینڈ اٹ از رائٹلی سیڈ دیٹ ایوری مین از اے گریو یارڈ آف انفلفلڈ ڈیزائر۔ تو آپ دیکھیں تو ایک مس میچ ہے بٹوین ہیومن بینگز اینڈ دس ورلڈ، کیونکہ ڈیزائرس تو پورے ہونے والے نہیں۔ تو آپا سوال یہاں پہ یہی آتا ہے، اور میں یہاں پہ وہی آپ نے جو ذکر کیا تھا کریشن پلان کا، اس کو لے کر آنا چاہوں گا کہ واٹ واز دی پرپز آف کریٹنگ مین کائنڈ، یا یہ جو کریشن پلان جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، اس کے بارے میں آپ اس کو اچھے سے واضح کریں۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کا صرف ایک مختصر سا وقت جو ہے اس دنیا میں رکھا۔ انسان ایک ایٹرنل کریچر ہے، اور ایک مختصر وقت 60 70 80 سال اس دنیا میں رکھا گیا ہے۔ تو یہی ساری چیزیں کریشن پلان سے ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کو یہاں پر ٹیسٹ کے لیے رکھا گیا ہے۔ ٹیسٹ میں جب وہ پاس ہو جائے گا، جب اپنے احسن العمل جس کو قرآن میں کہا گیا ہے بیسٹ ان کنڈکٹ، تو جب اپنے بہترین اپنا
عمل کرے گا تو اس کے مطابق اس کو آخرت میں جنت میں جگہ ملے گی، جو کہ ایک ایٹرنل لائف ہوگی۔ تو یہی بات کو سمجھنا ہے، یہ بات ہمیں قرآن سے بھی سمجھ آتی ہے، اور انسان کے کانشنس میں بھی یہ بات فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں عبادت کا مطلب ہے معرفت۔ یہ عبادت جو ہے وہ بھی معرفت ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کا مطلب ہے خدا کے کریشن پلان کی معرفت، کیونکہ جب تک ہم خدا کا کریشن پلان نہیں سمجھیں گے تو ہم نہ پراپر سینس میں عبادت کر پائیں گے، نہ ہم معرفت حاصل کر پائیں گے، نہ ہم اپنا ٹیسٹ پراپر طریقے سے دے پائیں گے۔ تو ہم کو خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور وہی جو ہے ہمیں جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے گا۔ سورہ ملک میں آیا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو ہم نے اسی لیے موت و حیات کو بنایا ہے تاکہ انسان اپنا ٹیسٹ دے اس دنیا میں، اور اسی ٹیسٹ کے مطابق ہم اکاؤنٹیبل ہیں خدا کے آگے، اور اسی ٹیسٹ کے مطابق ہمارا ایٹرنل زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ تو ایٹرنل زندگی جنت میں یا جہنم میں، جس کو مولانا کہتے تھے کہ یونیورسل ڈسٹ بن ہوگا، وہاں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ دنیا بھی وہاں پر نہیں ہوگی۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کریشن پلان کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق اسی پر عمل کریں۔ تو یہ دنیا کریشن پلان کے مطابق ایک سلیکشن گراؤنڈ ہے، اور یہ دیکھیے یہ احساس، یہ کانسیپٹ دنیا کو کتنا، ہماری ورلڈلی لائف کو کتنا میننگ فل بنا دیتا ہے، کہ جو بھی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے وہ کبھی بھی بلا وجہ کا ٹینشن نہیں پالے گا، کیونکہ نہ سمجھنے سے انسان کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتا ہے اور بہت ہی ٹینس رہتا ہے، اور اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ دنیا میں وہ پیدا کیوں ہے۔ وہ ڈیزائرز کو اٹین کرنے کی ساری کوشش کرتا ہے، اور ڈیزائرز اس دنیا میں فلفلمنٹ کا کوئی ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ بڑے سے بڑے لوگ بھی اس دنیا میں اپنے ڈیزائر کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان باتوں کو بہت گہرائی سے سمجھنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان آتا ہے، بہت جلد اس کو بیماری ہو جاتی ہے، بہت جلد بڑھاپا آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، ایک بہت فرانس کا کوئی لوئی کون سا بادشاہ تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اتنا خرچ کرتا تھا اپنے اوپر، اتنا خرچ کرتا تھا، جہاں بھی جان جاتا تھا کہ فلاں وجہ سے اس کو زندگی لمبی ہو جائے گی، تو اس کے اوپر بے حساب پیسہ خرچ کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ مر گیا۔ تو چاہے کوئی کنگ ہو یا کامنر ہو، اس دنیا میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، ملنے والا جو ہے وہ ہے خدا کی معرفت۔ تو وہی ہمیں، اسی کے لیے ہمیں پوری اپنی زندگی کو لگا دینا چاہیے کہ ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہو، کیونکہ جس کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی وہی جنت میں جگہ پائے گا۔ جنت چونکہ خدا کا پڑوس ہے، تو وہاں وہی لوگ جگہ پائیں گے جن کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو ایک جو سر جیمس جینس جو بہت بڑے اسٹرانومر تھے، تو وہ سبھی لوگوں کا وہی حال ہے، اور خاص طور پر سائنسدانوں کا، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا زبردست لائف سپورٹ سسٹم ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، لیکن انسان کی جو خواہشات ہیں اس کا کوئی فلفلمنٹ یہاں نہیں ہے۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا دنیا ہے۔ تو سر جیمس جینس نے یہ بات کہی تھی، مین ہیز اسٹریڈ انٹو اے ورلڈ وچ ہیز ناٹ بین میڈ فار ہم۔ تو ان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا تو انسان کے لیے بنا ہی نہیں، کہ انسان کہیں سے ادھر سے ادھر سے بھٹک کے اس دنیا میں آ گیا ہے۔ تو اگر آپ وہ کانسیپٹ لیں کہ ایک حصہ اس دنیا میں جیسے آئس برگ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹپ نظر آتا ہے، اور باقی پورا جو ہے وہ پانی کے نیچے رہتا ہے،
تو یہ جو ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو ہماری اس دنیا میں ہماری جو زندگی ہے، باقی ساری ایٹرنل لائف جو ہے وہ آخرت میں ہے، دوسری دنیا میں ہے. تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ہماری زندگی کو میننگ فل بنا دیتی ہے. تو ہمیں صرف احسن العمل کا، بیسٹ ان کنڈکٹ ہونے کا ثبوت دینا ہے، جس کو کسی نے کہا ہے تخلقوا باخلاق اللہ. تو ہمیں اس کا ثبوت دینا ہے، اور اللہ سے پوری امید رکھنا ہے، دعائیں کرنی ہے، استغفار کرنا ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو. جو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے کوئی کمپلژن نہیں ہے کہ وہ کس راستے پر اس کو چلنا ہے. جیسے یونیورس ہے وہ کمپلسریلی اس کو راستہ اس کو بالکل جو گورن کر دی گئی اسی پر وہ چل رہی ہے، وہ بالکل ہی کوئی اس راستے سے ڈیویٹ نہیں کر سکتی. لیکن انسان آزاد ہے، آزادی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ولنگلی جب وہ خدا کے آگے سرنڈر کرتا ہے، خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے، تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. اور اسی کے لیے یہیں پر اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کی آزادی کو کینسل نہیں کرتے، کیونکہ آزادانہ طور پر جو خدا کے آگے سرنڈر کرتا ہے اسی کی ویلو ہے. زبردستی اگر کوئی کسی کو کروایا جائے تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. تو یہ ہے. اور جو مادی کائنات ہے وہ اطاعت الہی کا ایک ماڈل ہے، لیکن وہی ہے کہ وہ ماڈل جو ہے وہ بائی کمپلژن ہے، ہمیں بائی چوائس کرنا ہے. اور یہی جو ہم بائی چوائس جو ہم کریں گے خدا کے آگے سرنڈر، تو اسی کا جو ہے بدلہ جو ہے جنت ہے. جزاک اللہ آپا. آپا کافی لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس فریدہ کامران نے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے authentic information based on science facts. Little knowledge of science makes a man atheist, but in depth knowledge of science makes a man believe in God Almighty. Very well explained. جزاک اللہ. محمد رضوان صاحب نے کلکتہ سے لکھا ہے ایکسلنٹ ایکسپلینیشن. عبد الوقفی صاحب نے لکھا ہے سپر نالج، تھینک یو. مسٹر کنین شہیدی صاحب نے شارجہ سے لکھا ہے گریٹ انسائٹس، ماشاء اللہ. ڈاکٹر اسلم خان صاحب جو سہارنپور میں پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے گاڈ ہیز کریٹڈ مین اینڈ پلیسڈ ہم آن ارتھ ٹو پروو ہمسیلف ٹو بی اے ٹرو سرونٹ آف گاڈ so that he may be held deserving of the eternal blessings in the hereafter. Dr. Farida, you have really described all of this in very simple words. Thank you very much. آپا تو آپ نے جیسے کریشن پلان کے بارے میں بہت اچھے سے واضح کیا. اکثر خاص کر جو پیپل آف ادر فیتھس ہیں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پروفٹس کیوں بھیجے گئے، اور ہم جیسے جانتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 پروفٹس بھیجے گئے یہی کریشن پلان کو بتانے کے لیے. تو تھوڑا آپ اس کو واضح کریں کہ وائی ور پروفٹس سینٹ. دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ہی یہ ساری چیزیں شامل کر دی ہیں، جس کو عہد الست کہتے ہیں. یعنی یہاں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا تو تمام انسانیت کو، جو بھی پیدا ہونے والے لوگ تھے قیامت تک، ان سب کو کریٹ کر دیا اور سب کے سامنے کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ان سبوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ انسان کی فطرت میں ہی ہے کہ ایک رب ہے، ایک کریٹر ہے، ایک سسٹینر ہے، اور ہمیں اس کی پرستش کرنی ہے، اسی کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہی ڈال دیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بار لوگ جو ہیں جب ان کو یہ سچائی بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے دل میں ہی تھا. یہ تو بالکل فوراً اس کو سمجھ لیتے ہیں، فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو اس کو تلاش کر رہے تھے. عرب میں لوگ سب ٹروتھ سیکرز تھے، حنفا تھے، وہ سچائی کو تلاش کر رہے تھے. تو وہی ہماری فطرت میں ہی ہے. لیکن مزید اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان کو گائیڈنس ملنے میں کوئی بھی
ڈاؤٹ نہ رہے، کیونکہ اب فطرت ہے ہمارا جو سب کانشیس ہے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ دنیا میں اتنے اٹریکشنس ہیں کہ ہم اس میں جو ہے پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ ہم کو دنیا بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے، تو ہم اتنا سوچتے نہیں، اور جو ہماری جو فطرت میں ہے، ہمارے شعور میں ہے، وہ بہت زیادہ تھنکنگ کر کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس ایک ابتدائی سے ہی بھیج دیا۔ جب حضرت آدم جو کہ پہلے انسان تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے پہلا پیغمبر بھی بنا دیا، تاکہ انسان کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو سچائی کی تلاش میں۔ تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ انسان کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جنت میں جائے، کہ ہر طریقے سے اللہ نے کوشش کی، ایک پیغمبر نہیں 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ انسان کو سچائی مل جائے، انسان صحیح راستے پر چلے، یا ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد وہ کہے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ہم کو یہ سارا کچھ فیس کرنا ہے، ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پے در پہ لگاتار پیغمبر بھیجے، کیونکہ انسان جب بھی بھول جاتا اللہ کی ہدایت کو، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیغمبر بھیج دیتے، تاکہ انسان کو کوئی بھی ایکسکیوز نہ رہے آخرت میں۔ تو ہمیں صرف خدا کی پرستش کرنی ہے، یہی مین میسج تھا پیغمبروں کا، کہ ایک خدا کی پرستش کرو۔ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ویزیبل ہے، جو دکھائی دیتی ہیں، جو بہت ہی نمایاں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر سن بہت نمایاں نظر آتا ہے، جب آپ کہیں ڈیزرٹ سے سن کو دیکھیں تو جو نمایاں چیز نظر آتی تھی، لوگ اسی کی پرستش کرنے لگتے تھے، اور خدا تو غیب میں ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ خدا غیب میں ہے، جنت جہنم سب غیب میں ہے، تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے بار بار پیغمبر بھیجے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوا، تقریباً سبھی کیسز میں، کہ لوگوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، کیونکہ لوگ دنیا سے اتنا زیادہ مرعوب تھے، اتنا زیادہ جو دنیا میں لگے ہوئے تھے، کہ وہ پیغمبر جب آخرت کی باتیں بتاتا تھا تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور پیغمبر ایک عام آدمی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ بادشاہوں کو پیغمبر بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو صرف ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت داؤد کو بھی بعد میں بادشاہت ملی تھی۔ تو لیکن عام جو طریقہ جو تھے، بہت ہی عام آدمی ہوتے تھے، بس ان کا کیریکٹر بہت زبردست ہوتا تھا، وہ ان کی، لیکن وہ نہیں کہ دیکھنے میں بہت ہی شاندار پرسنالٹی، تو اسی وجہ سے لوگ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، تم نے میرے پیغمبروں کو حقیر جانا، کیونکہ اگر وہ بہت بڑا کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی فرشتے کی شکل میں آتا، تو کیوں حقیر سمجھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب طائف گئے آپ، تو طائف والوں نے یہی کہا کہ اللہ کو کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا تھا پیغمبر بنانے کے لیے، تمہیں کو پیغمبر بنایا ہے، کیونکہ بالکل ایک عام آدمی لگتے تھے دیکھنے میں۔ وہ کیریکٹر انسان کا جو ہوتا ہے، جو اس کو سچائی ملی ہوئی ہوتی ہے، مطلب میرٹ پر وہ دیکھ نہیں پاتے تھے، وہ صرف ظاہر دیکھ پاتے تھے۔ ظاہر میں اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا اگر تم پیغمبر ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو اس لیے یہ سب کیا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، ایک التباس یعنی ڈاؤٹ کا پردہ ڈالا ہوا ہے، کیونکہ تبھی تو انسان کا ٹیسٹ ہوگا۔ اگر خدا سامنے آ جائے، فرشتے سامنے آ جائے، تو کس کی ہمت ہے کہ وہ سچائی کا انکار کرے۔ تو یہاں میں ایک دلچسپ قصہ بتاتی ہوں کہ ایک بار جامعہ میں انجینئرنگ کالج میں پڑھائی اچھی نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں پر جب نجیب جنگ وائس چانسلر بنے، تو وہ انجینئر اسی انجینئری وہ تھے، اسی کے انہوں نے پڑھا ہوا تھا، تو وہ ان کو بہت دلچسپی تھی کہ اس کالج کو آگے بڑھایا جائے۔ تو انہوں نے ایک دن کیا کیا، خاموشی سے آئے، اور بہت بڑے بڑے کلاس روم، خاموشی سے آ کے ایک دم لاسٹ
بیک سیٹ پر بیٹھ گئے، ٹیچر کو پتہ نہیں چلا، ٹیچر اچھے سے پڑھا نہیں رہا تھا، اپنا ڈکٹیشن وغیرہ کچھ نوٹس دے رہا تھا اور ٹھیک سے پڑھا نہیں رہا تھا، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پھر لوگ جو ہیں بہت زیادہ اس کے بعد الرٹ ہو گئے، اور آج وہاں کے جامعہ کا انجینئرنگ کالج بہت مشہور ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنے آپ کو بالکل چھپا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر اللہ سامنے ہو تو پھر ہمارے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ چھپا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہم اچھا کام کریں، ہم اللہ سے ڈر کر کام کریں اور اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، تب اس کی ویلیو ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ التباس کا پردہ ڈالا ہوا ہے، ویل آف ڈاؤٹ، تاکہ انسان اپنی آزادی کا صحیح استعمال کر کے اور اس کے بعد وہ سچائی کو شعوری طور پر جانے اور اس پر عمل کریں۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک کام کیا، اور کہتے ہیں صرف 80 لوگ ان کے ساتھی بنے۔ تو یہ جو ہے التباس کا پردہ جو ہے یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے انسان کا صحیح ٹیسٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کو میرٹ کی بنیاد پر سچائی کی آرگومنٹ کی بنیاد پر سچائی کو ماننا ہے، نہ یہ کہ کوئی بہت بڑے کوئی محل میں رہ رہا ہو، بہت بڑا بادشاہ ہو، تب تو کون نہیں مانے گا، ہر آدمی اس کو مان لے گا۔ تو میرٹ کی بنیاد پر ماننا ہے، اور کوئی بھی نیا پیغمبر جب آئے گا تو وہ اس کی ابتدائی تاریخ ہوتی ہے، اس وقت وہ بڑا دکھائی دینے میں وہ بڑا نہیں نظر آتا، تو اس وجہ سے ہر آدمی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے جب کعبہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا تب ہم تم کو مانیں گے، کیونکہ عرب میں سب سے بڑی چیز کعبہ تھی۔ تو وہ جو سچائی ہے، مجرد سچائی، تو اس کے بیس پر نہیں مانیں گے، بلکہ کعبہ تمہارے پاس آ جائے گا، جب تم کعبہ کو کنٹرول کرو گے تب ہم تم کو مان لیں گے۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ویلیو ہے وہ ایمان بالغیب کی ہے۔ اور آپا آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فطرت میں ہر انسان کے خدا کا کانسیپٹ ڈال دیا ہے، لیکن اکثر انسان جو ہے یہ ڈسکوری آف گاڈ کو بہت انڈرمائن کرتا ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ میرے کو یہ چیز آپا اس کا ریفرنس بھی میرے کو یاد آ گیا، مولانا نے ایک بہت اچھا لکھا ہے کہ انہوں نے خود وٹنس کیا تھا کہ ایک کراؤڈ میں تھے وہ، اور ایک جو ہے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا۔ اب وہ بچہ بہت زیادہ بلخ رہا تھا، رو رہا تھا، ماں کو ڈھونڈ رہا تھا، تو اچانک ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے ہی بچے کے سامنے ماں آ گئی تو ماں نے بچے کو اپنی گودی میں اٹھا لیا، اور وہ جو روتا ہوا بچہ ہے وہ فوراً چپ ہو گیا، بہت زیادہ ایٹ پیس ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ تو مولانا نے لکھا ہے اس میں کہ یہی ہر ایک انسان کا بھی قصہ ہے کہ وہ پیس چاہتا ہے، ہیپینس چاہتا ہے، لیکن وہ ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، ڈسٹریکشن میں رہتا ہے، اور جب اس کو وہ چیز مل بھی جاتی ہے بٹ ہی از ناٹ ایٹ پیس اینڈ اے ہیپی پرسن۔ تو اصل ہیپینس اس کو تبھی ملے گی جب وہ خدا کو دریافت کر لے گا، اور وہ کانسیپٹ آلریڈی اس کے اندر ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ ایوری پرسن از اے بورن سیکر بٹ ایوری سیکر از ناٹ اے فائنڈر۔ تو فائنڈر بننا ضروری ہے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب انسان خود اس کی دریافت کرے۔ تو آپ کچھ اگلا لاسٹ سوال لینے سے پہلے میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا، کچھ کامنٹس بھی آئے ہیں وہ بھی پڑھنا چاہوں گا۔ یہ بھیجا ہے کامنٹ ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے، انہوں نے لکھا ہے آئی ایم ریئلی تھرلڈ ٹو نو دیٹ مین ہیز بین گیون اے فیلنگ آف گلٹ so that he can repent and develop himself intellectually. This is a blessing indeed of merciful God. Man can become a hero after learning from his mistakes. محمد آصف خان صاحب نے کانپور سے لکھا ہے اس دنیا میں پانے والی چیز اللہ کی معرفت ہے، باقی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ جزاک اللہ۔ پروفیسر نجمہ صدیقی نے دبئی سے لکھا ہے دا بگ بینگ تھیوری اینڈ دا رول آف گاڈ ہیز بین ایکسپلینڈ ویری میننگ فلی وچ ہیز بین آلسو سپورٹڈ بائی سائنس۔
The development of life support system has also been explained very systematically, especially for insan and well related with creation plan of God. May Allah increase our knowledge and we become real servants of God. ہارون شیخ صاحب نے لکھا ہے may Allah reward you with his blessings. آپ ان کا ایک سوال بھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ how do we manage دنیا and آخرہ؟ If this world is not so important, then how can we manage it? اس کے بارے میں بتائیں. ورلڈ تو امپورٹنٹ ہی ہے، کیونکہ اسی دنیا میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے. تو ہم جو بھی کام کریں، اللہ نے کسی کام کے لیے منع نہیں کیا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں وہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ہم لوگ تو صرف ڈسکور کر رہے ہیں اس کو. تو جو بھی کام ہم کریں اس کو خدا کے لیے کریں، خدا کی رضا کے مطابق کریں، کوئی غلط کام نہ کریں، خدا کو یاد کریں. نماز تو 5 ہی وقت پڑھنے کی ہے، لیکن باقی ٹائم میں ہم خدا کو یاد کریں. اور جتنا بھی ٹائم، جو مولانا کہتے تھے 1 man 2 mission، مطلب ایک تو ہے آپ کا جاب ہے، آپ کا بزنس ہے، باقی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں آپ مشن کا کام کیجئے. جو بھی آپ کا مشن ہو، آپ پیس کے لیے کام کریے، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کریں. تو اسلام کی تو یہی بیوٹی ہے کہ ہر اچھے کام میں ریوارڈ ملتا ہے. خالی عبادت ہی کا ریوارڈ نہیں ہے، بلکہ ہر اچھے کام میں ریوارڈ ملتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو یہ دنیا جو ہے، اسی دنیا میں تو آپ کو ٹیسٹ دینا ہے. اگر یہ دنیا نہ رہے گی تو ٹیسٹ کہاں، ویکوم میں تھوڑی دیں گے آپ ٹیسٹ. تو یہ دنیا تو امپورٹنٹ ہے، ہر طرح کے تجربے ہوتے ہیں، اس تجربے سے لرننگ ہوتی ہے. مولانا تو لرننگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. کبھی کوئی کسی سے کہیں کسی پروگرام میں گیا، کہیں کسی سے ملاقات کے لیے گیا، تو پوچھتے تھے کیا لرننگ ہوئی ہے. تو اگر آپ دنیا نہیں رہے گی تو آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. تو ٹیسٹ کے لیے تو دنیا بنائی گئی ہے. تو دنیا تو امپورٹنٹ ہے، لیکن دنیا میں بالکل کھو جانا، خدا سے غافل ہو جانا، یہ غلط ہے. جی آپا، میرا لاسٹ سوال پروفٹ ابراہیم کو لے کر ہے، کیونکہ ہیومن ہسٹری کا ایک بہت ہی کنکلوزیو ٹرن انہی کے آنے کے بعد ہوا. ان کو انسٹرکشن آئی کہ وہ اپنی وائف اور بچے کو ڈیزرٹ میں سیٹل ڈاؤن کریں، بیکاز ایک جنریشن ڈیولپ ہونی تھی جو کنڈیشن فری جنریشن ہو، اور یہی بعد میں بنو اسماعیل کے نام سے جانی گئی. تو آپا میں چاہتا ہوں کہ اس قصے کو لے کر آپ بتائیں کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو. اصل میں اللہ تعالیٰ کو بھی نئی پلاننگ کرنی پڑی، کیونکہ جب دیکھا کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کے باوجود لوگ صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہیں. اب چونکہ اللہ نے مکمل آزادی دے دی تھی، آزادی کی وجہ سے سارا کرپشن تھا، انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی پلاننگ کی، کیونکہ لوگ کنڈیشنڈ ہو جاتے تھے نا. سوسائٹی میں جو بھی برائیاں ہوتی تھیں، اس بچہ باہر جاتا ہے، آج بھی آپ وہی دیکھ لیجئے، بچہ باہر جاتا ہے اور سارا سوسائٹی سے سیکھ کر آتا ہے گھر میں. اب گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، اب باہر تو نکلے گا بچہ. تو باہر جب نکلتا تھا انسان، تو سوسائٹی میں جو بھی ایویل تھیں تو وہ سب لے کر گھر آتا تھا. تو اس وجہ سے ایسی کنڈیشننگ ہو جاتی تھی، اور خاص طور پر مشرکانہ کلچر کی، کہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا. 900 سال جو حضرت نوح علیہ السلام نے کام کیا، اس کے باوجود ان کو فالورز نہیں ملے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے. اور وہ لوگ پورا طریقے سے ویل وشنگ کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ان کی خیرخواہی کے ساتھ کام کرتے تھے، اس کے باوجود ان کو لوگ نہیں مل رہے تھے. تو اس طریقے سے سیلاب آیا، گریٹ فلڈ، اور تمام لوگ جو ہیں ڈوب گئے. پھر صرف حضرت نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، تو وہی لوگ کشتی پر سوار ہو کے وہ بچے، اور پھر انہوں نے ساری دنیا میں وہ لوگ پھیل گئے. تو اسی میں سے یہ لوگ تھے. کہتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹے تھے، تو وہ 4 بیٹے جگہ جگہ علاقوں میں وہ بسے. تو اس میں سے پھر اللہ کی جو پلاننگ تھی وہ یہ کہ ایک ایسی نسل بنائی جائے جو اس کنڈیشننگ سے محفوظ ہو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ. تو
تو حکم دیا کہ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو عرب کے صحرا میں بسا دیں۔ یہ بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا۔ پانی تو ضروری ہوتا ہے سروائیو کرنے کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا ہے، تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ انہوں نے کیا۔ وہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو صحرا میں لے گئے، اور تھوڑا سا پانی ساتھ میں تھا اور تھوڑا سا کچھ کھانا وانا، ستو وتو اس زمانے میں ہوتا تھا، تو وہ لے جا کے ان کو صحرا میں بسا دیا۔ پھر وہ 2-3 دن کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا آپ اپنی مرضی سے ایسا کر رہے ہیں؟ تو 2-3 بار جب انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم خود ہی پریشان رہے ہوں گے، 2-3 بار جب انہوں نے کہا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ خدا کا حکم ہے۔ پھر اس وقت حضرت حاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ سب آپ لوگوں کو قصہ معلوم ہے، پھر 2-3 جب پانی ختم ہو گیا، بچہ رونے لگا، پھر وہ دوڑنے لگے جو آج صحیح اور وہ مروہ جو صحیح کرتے ہیں مروہ اور صفا کے بیچ میں، تو وہ وہی ہے جہاں وہ حضرت حاجرہ دوڑی تھیں، 7 بار دوڑی تھیں، تب وہاں پر تھک کے بیٹھ گئی تھی، وہیں پر پانی نکلا تھا۔ تو پھر وہاں پانی نکل آیا تو پھر دھیرے دھیرے وہاں کچھ اور لوگ آ گئے، کیونکہ پانی کے بغیر تو آبادی ہو ہی نہیں سکتی، نہ جانور آئیں گے نہ انسان آئے گا۔ تو پھر وہاں پر آبادی ہو گئی، پھر حضرت اسماعیل شکار کر کے لاتے اور وہ اس کو بھون کے کھا لیا جاتا، اور پانی تو تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ایک قبیلہ جرہم آ کے بس گیا، اور وہاں پر آپ نے انہیں اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ تو یہ لمبی کہانی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر 2500 سال لگ گئے۔ 2500 سال میں جو ایک نسل پیدا ہوئی، اور اس میں صحرا میں وہاں تو کوئی ایول ہی نہیں تھی، پہاڑ تھے اور اس کھجور کے پیڑ تھے اور صحرا تھا، سورج نکلتا تھا اور جانور تھے، کچھ تھا ہی نہیں، کوئی بھی کنڈیشنڈ ہونے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں وہاں پر۔ تو بہت زبردست وہ ایک نسل وہاں 2500 سال میں پیدا ہوئی، اور یہی وہ نسل تھی جس نے یہی وہ لوگ تھے جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک توحید پر ایک انقلاب پیدا کیا۔ تو فلپ کے ہٹی کی ایک کتاب ہے ہسٹری آف دی عربس، تو اس میں انہوں نے بہت زبردست ان لوگوں کی صفات کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے اندر جو اخلاقی صفات تھیں وہ کمال کے درجے میں تھیں۔ تو وہ لکھتے ہیں ہسٹری آف دی عربس میں کہ کریج انڈیورنس ان ٹائمز آف ٹربل، یعنی صبر، observance of the rights and obligations of neighborliness, manliness, muruvva, generosity and hospitality, regard for women and fulfillment of solemn promises۔ تو یہ بالکل ان کے ہاں یہ تھا کہ جب وعدہ کر دیا تو اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، جھوٹ بولنا تو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ بہت ہی بہادر قوم تھی۔ کہتے ہیں کہ جنگ میں تیر ان کے بدن پہ سب لٹکے رہتے تھے، اور پھر بھی وہ جنگ سے بھاگتے نہیں تھے، میدان جنگ سے۔ تو اس طریقے کے ایک ٹیم درکار تھی، جو ایک نبی کو ملتی اور رسول کو ملتی، اور وہ اس کو لے کر کے توحید کا انقلاب برپا کرتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کی، صحرا میں ایک نسل بنائی، اور پھر وہ نسل کے اندر یہ وہ صلاحیت تھی کہ وہ دلیل کی بنیاد پر، وہ میرٹ کی بنیاد پر وہ پہچان سکے نبی کو۔ تو وہ انہوں نے پہچانا۔ کتنی بار آپ لوگ دیکھتے ہیں جب آپ بایوگرافی پڑھیں، صرف ایک بار وہ آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر سناتے تھے، اور وہ اس میں سب کچھ پا لیتے تھے۔ یہ سچائی ہے، کتنی گہرائی ہے اس میں، معرفت کی باتیں ہیں اس میں،
آج ایسا نہیں ہے، وہ تو ایک الگ ہی لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کو کریٹ کیا تھا. انہی لوگوں کو خیر امت کہا گیا ہے کہ وہ میرٹ پر انہوں نے حق کو پہچانا، اور اس وقت پہچانا جب پیغمبر کی کوئی حیثیت نہیں تھی. طائف سے وہ نکال دیا گیا تھا، وہاں بائیکاٹ کیا گیا، مکہ میں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا. فائنلی قتل کے در پہ ہو گئے تو آپ نے طے کیا کہ اب مدینہ جانا ہے. تو وہاں صرف کھونا تھا، کچھ پانا نہیں تھا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک ایسے پیغمبر کی صداقت کو ایکسیپٹ کیا، ان کو پہچانا اور ان کا ساتھ دیا، اور ہر طرح کی سفرنگ ان کے لیے انہوں نے برداشت کی، اور کبھی شکایت نہیں کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر خلیفہ بنائے گئے، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی کہ سارا تو ہم نے کیا ہے آپ کو یہاں ہم نے رکھا، آپ کے سارا ساتھ دیا، آپ کے لیے جان و مال کتنا ہمارا سب سیکریفائس کی جان و مال کی، اور اب جب موقع ہے تو آپ جو مہاجرین کے لوگ خلیفہ بن رہے ہیں. کبھی کوئی شکایت نہیں کی انہوں نے. تو وہ عجیب لوگ تھے. تو وہی لوگ خیر امت تھے. اب مسلمان سمجھتے ہیں ہم سب خیر امت ہیں، یہ غلط بات ہے. جو صحابہ کے پیٹرن کو اختیار کرے گا، صحابہ کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائے گا، وہ اس میں شامل ہوگا. باقی تمام لوگ جو ہیں پیدائشی طور پر خیر امت بائی برتھ نہیں ہے، بلکہ جو اس ماڈل کو اختیار کرے گا وہ اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کی جو ابتدائی زندگی ہوتی تھی وہ تو بہت ہی عام انسان نظر آتا تھا. وہ لوگ اس کو مانتے نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے سے یہ انتظام کیا کہ زبردست طریقے سے ان لوگوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا. اور جب آپ نے آخری حج کیا تو اس وقت 1,00,000 جانثار صحابہ آپ کے ساتھ تھے. تو ان لوگوں نے توحید کا جو انقلاب برپا کیا، جو اتنے 1,24,000 پیغمبر آنے کے باوجود بھی توحید کا انقلاب برپا نہیں ہو رہا تھا. اور اس کے خالی وہ مذہبی اس کے فوائد نہیں ہیں، بلکہ آج کے جو سیکولر انقلاب ہے، سائنسی انقلاب ہے، یہ سب اسی سے نکلا ہے. کیونکہ جب تک ایک خدا کو نہ مانا جائے تب تک ہم ہر چیز کو، دوسری چیز کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، پرستش کا درجہ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر پاتے تھے. اسی وجہ سے سائنس کی ترقیاں رکی ہوئی تھیں. تو یہ ہے ان کی خاص بات کہ اس دنیا میں انہوں نے اس وقت پیغمبر کو مانا، اس وقت خدا کو مانا جبکہ وہ بڑائیاں سامنے نہیں تھیں. تو اس وقت مانا. تو یہ ان کا بہت ہی بڑا درجہ ہے. وہ ہمارے لیے صحابہ جو ہیں رول ماڈل ہیں. جی جزاک اللہ آپا. میں نے کہا تھا وہ لاسٹ کویشچن ہے، بٹ ایک کویشچن اور ابھی آیا ہے جو میں پوچھنا چاہوں گا، اور یہ اکثر یہ کویشچن بہت لوگوں کو بادر کرتا ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ جواب ضرور دیں. یہ سوال جنید محمد صاحب نے جموں کشمیر سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آئی وانٹ ٹو آسک آپا ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر ڈسپائٹ ٹو مچ انٹروسپیکشن، وائی از اٹ دیٹ اٹ کیپس کمنگ اگین اینڈ اگین. تو اینگر کنٹرول کا کیا فارمولا ہے آپا، یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے. دیکھیے انسان ایک آئیڈیلسٹ کریچر ہے. تو غصہ تو سبھی کو آتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا، اس کے ڈیزائر کے مطابق نہیں ہوتا، اس کو فلفلمنٹ نہیں ملتا، تو غصہ آتا ہے. لیکن غصہ بہت ہی وقتی ہونا چاہیے. انسان اتنا زیادہ تھنک کرے، اتنا میچیور ہو جائے کہ وہ فوراً اس کو ایکسپلین کر لے. کیونکہ کوئی بھی سفرنگ، کوئی بھی مسئلہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے. تو اگر آدمی سوچے گا تو وہ فوراً، اس کو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے. تو انسان ایک تو سوچ کر کے کنٹرول کرے. اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ
آدمی ایک دم اس کا ایموشنل ریئیکشن ہوتا ہے اور سوچے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا تو بہت سلوشن ہے، یہ تو بہت آسانی سے یہ حل ہو سکتا ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پوسچر، حدیث میں بھی ہے کہ پوسچر بدل دو، غصہ آ رہا ہے، اب بیٹھے ہو تو چلنے لگو، اور کچھ فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انگیج کر لو، یا کچھ اپنے سب سے بڑی بات تو مجھے لگتی ہے کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، غصہ آیا ہوگا کہ کسی ایک چیز نہیں اس کو ملی، لیکن اس کے علاوہ ہزاروں نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، تو ان نعمتوں پر اتنا وہ سرشار رہے، اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو کہ اس کو وہ لگے ہی نا، جیسے بچہ اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ ماں کو ایک تھپڑ مار بھی دیتا ہے جو چھوٹا بچہ، وہ ماں اس سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے کہ وہ اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ، ماں سے بھی ہزاروں زیادہ درجہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر کوئی چیز کسی وجہ سے انسان کو نہیں ملی ہوئی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی، تو اس مصلحت کو جاننے کی کوشش کرے اور غصے کو وقتی بنائے، مستقل نہ غصہ بنائے۔ غصہ وقتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اور مولانا کہتے تھے کہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی شکر کا ایروژن برداشت نہیں کر سکتا۔ تو غصے کا مطلب ہے کہ ہم خدا کا اتنے ٹائم کے لیے، جتنے ٹائم ہمیں غصہ ہے، اتنے ٹائم میں ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو سوچ سمجھ کر ایک زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد خدا کے آگے حساب دینا ہے، اور اس کے بعد ایک ایٹرنل لائف ہے۔ آپ یہ سب سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ آپا، that was a very wise advice. Thank you so much and for doing a great session today on a study of human history. So before we end today's session, there is a launch of 2 gift packs which have been developed by Goodword Books. This gift pack can be given to everybody that you may come in contact with. If you look at gifts, then the receiving and giving of gifts is highly recommended in Islam and is also the sunnah of the Prophet. Hazrat Abu Huraira once reported that Prophet said, give gifts to each other and you will love each other. So Dr. Sanestan Khan Sahab has developed these 2 gift packs which comprises of Quran and other books, and I will request him to launch these 2 gift packs and also talk about it. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 2 گفٹس پیکس جیسے ڈاکٹر رجت نے بتایا ابھی، مجھے بہت خوشی ہے اس کو لانچ کرنے میں۔ یہ ہے ڈسکور اسلام، اور یہ دوسرا ہے دا سیکرز گائیڈ۔ یہ ڈسکور اسلام جو گفٹ پیک ہے، اس میں قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن ہے اور ڈسکور اسلام بکلیٹ ہے۔ یہ قرآن جب ہمارے ساتھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایک کتاب ایسی بھی ہو جو اسلام کی جو بیسک باتیں ہیں وہ اس میں آ جائیں۔ تو ڈسکور اسلام اس لحاظ سے بہت اچھی کتاب ہے کہ اس میں سیرت کی باتیں بھی ہیں، اس میں کریشن پلان کی باتیں بھی ہیں، اس میں اور بھی جو بیسک انفارمیشن اسلام کے بارے میں ہونی چاہیے وہ ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا سا پیک بن جاتا ہے کہ آپ ماس لیول پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو قرآن اور دین کے بارے میں بیسک انفارمیشن ہے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور یہ جو سیکرز گائیڈ ہے، اس میں یہ قرآنک وزڈم جو مولانا کی بہت ہی اہم کتاب ہے، اور اس کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں نان مسلمس کو بھی، چونکہ بہت ہی آسان انداز میں قرآن کی باتیں اس کے اندر
کہی گئی ہیں. یہ ایک سلیکشن ہے جو مولانا نے آرٹیکلس لکھے تھے سنڈے گارڈین میں, اس کا ایک کلیکشن ہے. تو بہت اچھا کلیکشن ہے, یہ لوگ پسند کرتے ہیں اس کو. اس کے ساتھ یہ کتاب بھی ہے سیکرز گائیڈ. یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے اس لحاظ سے کہ اس میں کویشچن آنسر کے انداز میں چھوٹے چھوٹے آرٹیکلس ہیں جو ذہن میں لوگوں کے سوالات رہتے ہیں, اس کے اندر جواب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن اور ڈسکور اسلام بھی ساتھ میں. تو یہ ایک بہت ہی کمپلیٹ گفٹ پیک بن جاتا ہے جو آپ بآسانی دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں زیادہ لگتا ہے کہ دلچسپی ہے اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں جاننے میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ڈاکٹر صاحب رمضان بھی آنے والا ہے, تو اس دوران تو اس کو ضرور گفٹ پیک کے طور پہ ہم دے سکتے ہیں, خاص کر اپنے نیبرز میں, اپنے سرکل میں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نان مسلمس کے لیے سیکرز گائیڈ اور قرآنک وزڈم یہ بہت ان کو پسند آئے گی, اور ہمیں فیڈ بیک بھی آتا ہے اس کا کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے. بہت ہی پریزنٹیبل ہو گیا ہے. آپ ایک ایز اے نائس گفٹ دے سکتے ہیں کسی کو بھی, جیسے آپ نے کہا نیبر ہے یا آپ کا کوئی کلیگ ہے یا کوئی آپ کا بزنس ایسوسیٹ ہے, جس سے بھی آپ ملیں تو ایک پریزنٹ کر سکتے ہیں اس کو. جی ماشاء اللہ. اوکے, سو وی ول اینڈ ٹوڈے سیشن. ول بی بیک نیکسٹ سنڈے ایٹ 10:30 AM. تھینک یو.